अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नया दौर पर इनसाइट के साथ मैं हूं नादिया नकी। आज की हमने खुसूसी नशिस्त रखी है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड असद दुरानी साहब के साथ। आप सब जानते हैं ही इज नॉट ओनली द ऑथर ऑफ अ बुक बट आल्सो द फॉर्मर DGISI। हाल ही में उनका एक आर्टिकल पब्लिश हुआ। उस आर्टिकल में बहुत से ऐसी बातें कही जो नया दौर पर भी हमने शेयर किया था ये आर्टिकल, और आपकी नजर से अगर नहीं गुजरा तो यू मस्ट रीड एंड यू मस्ट गो थ्रू इट, क्योंकि ऐसी बातें की गई उस आर्टिकल में, ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं जनरल साहब ने जो शायद पहले बंद कमरों में डिस्कस की जाती थी। उसके बाद फिर हमने देखा कि जब सियासतदानों ने मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के हवाले से, उनके सियासी रोल के हवाले से बाकायदा पब्लिक डोमेन में डिस्कस करना शुरू किया तो फिर वो बातें जबान ज़द-ए-आम हुई। फिर 2018 की इलेक्शन आपके सामने है जिसमें इमरान खान साहब बरसरे इख्तियार आए। उनकी जो हरीफ जमातें हैं जिनमें ज्यादातर जो बड़ी जमातें हैं जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो गई, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो गई, उनके ये इल्जाम उन्होंने ये इल्जाम आयद लगाया किया कि 2018 के जो इलेक्शन थे वो रिग थे। यूं भी हमने देखा है कि जनरल इलेक्शंस के बाद हर जमात ये कहती है जो हारने वाली है कि इलेक्शंस जो हैं वो रिग्ड हुए हैं। लेकिन इस मर्तबा जो है वो जब RTS बैठा तो उसके बाद उन्होंने फर्स्ट गो में ही हमने देखा कि वर्ड सिलेक्टेड यूज करना शुरू किया। और इसका मतलब ये था कि सिलेक्टेड से पहले उन्होंने ये बताया कि जैसे एस्टैब्लिशमेंट ने इनको सिलेक्ट करके इस मनसब पर बिठाया है, फिर एस्टैब्लिशमेंट को सिलेक्टर्स कहा जाने लगा। नवाज शरीफ साहब उन्हें कभी खलाई मखलूक कहने लगे, इससे कबल हम उन्हें महकमा ज़राअत के नाम से जानते थे। करते 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 अब बात यहां तक पहुंची कि इमरान खान साहब इन्हीं को, जो जिनको पहले न्यूट्रल्स कह रहे थे, उन न्यूट्रल्स के हवाले से उन्होंने एक नई डेफिनेशन जो है वो देना शुरू की। बहरहाल अगर इस आर्टिकल को आप पढ़ेंगे तो इसमें एक तरह से मैं कहूंगी, दुरानी साहब थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, कि एक तरह से आपने सियासतदानों की जानिब से एस्टैब्लिशमेंट के जो सियासी रोल का इल्जाम हमेशा वो लगाते हैं, एक मोहर सख्त हो गई है कि हाँ ऐसा होता है, और हर बार एक नया एक्सपेरिमेंट भी सामने आता है। सो जाहिर है कि आपने भी एक वक्त गुजारा है एक इंस्टीट्यूशन में। सो क्या मैं ये कहूं कि हर बार ऐसा होता है या कभी कभार ऐसा होता है? आपने किताब का जिक्र किया, उस किताब की तो धूम इतनी मची कि लोगों ने सुन लिया और पढ़ लिया होगा, लेकिन असली किताब जो मैंने लिखी है 8-10 साल लगाए, वो भी उसी साल में आई थी बाद में, लेकिन चूंकि शोर इतना था कि लोगों ने उसका नाम भी नहीं सुना। उसमें मैंने अपने तजर्बात 2018 में पब्लिश हुई, लिखी तो मैंने बहुत पहले थी, बल्कि हर्स्ट UK को मैंने 2017 के शुरू में भिजवा दी थी। इस सारी कैकोफोनी से पहले की बात हो रही। उसमें लिख दिया था कि जी हम लोग ये इस तरह के काम करते रहे हैं, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी ये है कि चलिए जो अगर आपके पास ताकत है आप कर लें, लेकिन अगर नहीं सीखना आपने कि हर दफ़ा आप नाकाम हुए हैं और जिसको आप लोगों ने स्पॉन्सर किया, जो आगे लाए, सिलेक्टेड और चोजन, और इस लिहाज से कि जी शायद ये हमारी बिडिंग करेंगे, उन्होंने तो कभी भी आपके साथ नहीं किया। आपकी हर ये कोशिश पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नाकाम हुई, और उसका सबूत सिर्फ ये है कि जैसे मिलिट्री डिक्टेटर, जैसे मिलिट्री मैनिपुलेटर निकलता है जगह से, तो जिनको उन्होंने कोशिश की बाहर रखने की, वो वापस आ गए। अयूब खान के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ज़ियाउल हक के बाद बेनज़ीर भुट्टो, मुशर्रफ के बाद दोनों ये पार्टियां जिनके वो पीछे पड़े हुए थे, नून और ये। और उसकी एक वजह भी मैंने बता दी कि क्यों उसकी डायनेक्स में एक कहीं लिखा भी हुआ है कि दिस पॉलिटिकल इंजीनियरिंग इज प्रोग्राम टू फेल। इसमें इतना फॉल्ट होता है इनबिल्ट कि कामयाब नहीं हो सकती। तो जिन लोगों ने किया उन्होंने तो देखा, उन्होंने उसका भुगता भी है। ये अभी लेटेस्ट जो है इसमें मेरे ख्याल में लोगों को छोड़िए, बाकी सारी सोसाइटी, बाकी प्रोसेस बहुत ज़्यादा कीमत दे रही है उसकी। मगर एक इसका फ़ायदा ये है कि इस दफ़े कम से कम इंस्टीट्यूशन के अंदर भी वो लोग अभी इसको पहचान गए हैं कि जी बहुत गड़बड़। ये नहीं है कि कौन अच्छा है या कौन बुरा है, वो मेरा अपना, हर एक का अपना हक है। मैंने अपना दे दिया उस आर्टिकल में, मेरी अपनी असेसमेंट, और वो उसका पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मैं जानता हूँ खान साहब को बड़े अरसे से, और मेरे लिए फौजी होने की वजह से
سب سے زیادہ جو ضروری چیز ہوتی ہے لیڈر میں وہ اس کا کیریکٹر ہے, وہ اس کی اتنی جو کیا کرنا چاہیے اس میں صلاحیت ہو کہ جب بھی کوئی چیز خراب ہو کہ میں نے کیا, میرا قصور ہے, اچھی چیز ہو کوئی جی میری ٹیم نے کیا, یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے تو بندہ ہی غلط ہے میرے حساب سے. لیکن پروسیس تو ٹھیک نہیں ہے, اور اس دفعہ اگر یہ جوڑ سے اگر ہو گیا وہاں پر لوگ پہنچ گئے کہ جی ابھی نہیں ہوگا, ابھی تو ہمارے ایک سروس مین بھی کسی وجہ سے کھڑے ہو جائیں گے انسٹیٹیوشن کے اندر. یہ بھی میں جب پڑھے 2-3 سال سے, کیونکہ میں بہرحال تھوڑا بہت تو ہمیں اندازہ ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ صحیح. ناراض تو تھے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے, مگر جی آپ پوچھ لیجئے, میرے پاس تو بہت کچھ چیزوں کے کہنے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ دیکھیں جو ابھی حال آپ نے آرٹیکل کے اندر پورا لکھا ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ کس طرح سے وہ ناراض ہوئے کہ نیوٹرلز میری مدد کو نہیں آئے, لیکن میں یہ جاننا چاہتی ہوں جس کا آپ نے ذکر کیا کہ پہلے وہ کس طرح سے 2018 میں آئے, اور آپ نے اپنے آرٹیکل میں بتایا کہ یہ ایک فیلنگ تھی یا شاید ان کے اوپر لاک تھے کہ انہوں نے 92 کا ورلڈ کپ جیتا ہے, پھر دوسرا شوکت خانم کے لیے بہت پیسے انہوں نے جمع کیے اور شوکت خانم کو جس طرح سے انہوں نے بنایا, دیٹ واز کمینڈیبل, نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. ان دو کوالٹیز کی بنیاد پر آپ نے کہا کہ شروع میں کوئی بھی لاک نہیں تھا, تو پوری انسٹیٹیوشن اس کے اوپر لاک کیسے کی جاتی ہے؟ کیا یہ صرف 3-4 لوگ سوچتے ہیں اور پھر جب یہ سوچ لیا جاتا ہے سو از آل دی پھر یہ بات ہوتی ہے کہ ایوری بڈی از ون آن دا سیم پیج ود ان دی انسٹیٹیوشن, کیونکہ ابھی جانے کے بعد مجھے وہ سیم پیج ود ان دی انسٹیٹیوشن نظر نہیں آ رہا. کبھی بھی نہیں ہوتا بیٹے, کبھی بھی نہیں ہوا کہ سب لوگ ایک ہی پیج پر آ جائیں. عام طور پر ڈسکشن ہوتی ہے, اور انسٹیٹیوشن میں جب ڈسکشن ہوتی ہے تو بعض دفعہ لوگ حیران ہوں گے کہ فوج کے اندر زیادہ لائیولی ڈسکشن ہو جاتی ہے, ڈفرینسز ایکسپریس ہو جاتے ہیں باہر سے زیادہ. باہر تو بہت چمچہ گیری دیکھتا ہوں میں, وہاں پر لوگ بالکل کہہ دیتے ہیں سر یہ کام ٹھیک نہیں ہوگا اپنی چیز کو, آپ سوچ لیجیے اس کے. لیکن آخر میں جب فیصلہ ہو جاتا ہے تو وہ بھی ہمارا ایک طریقہ ہے کہ فیصلہ ہو گیا تو بھی امپلیمنٹ کرنا. تو یہ کہنا کہ سارے ایک لوگ بن جائیں گے, عام طور پر جو باس ہے اگر اس نے 2-3 چیزوں کی مدد سے ایک فضا قائم کر دی تو لوگ ہو جاتے ہیں. لیکن یہ اس وجہ سے نہیں انہوں نے استعفیٰ کیا تھا 2018 میں کہ انہوں نے کینسر ہسپتال یا ورلڈ کپ بنایا. لگتا یہ تھا, میرا اندازہ, اور زیادہ تر تو اندازہ ہی لگانا ہوتا ہے نا کیونکہ انفارمیشن ان چیزوں کے بارے میں بہت, کہ وہ اور کافی لوگ چاہے ایکس سروس مین ہیں, اندر ہیں باہر ہیں, کہہ رہے تھے کہ جی بہت ہم تنگ آ گئے ہیں میاں صاحب, اور یہ زرداری کلین نے بہت گڑبڑ کی ہے, تیسری قوت دیکھنی چاہیے. یہ ایک صاحب ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ یہ صاف ستھرے ہوں گے, امیج ٹھیک ہوگا, اور ان کو اگر یہ نہ بھی چلائے, اور یہ بہت بڑی غلط فہمی ہوتی ہے خاص طور پر ان لوگوں کے پاس جن کے پاس طاقت ہوتی ہے, جس کو ہیوبری کہتے ہیں نا, کہ جی ہم اگر یہ نہ بھی اس نے کیا تو ہم ایسا پیچھے سے ان کی چابی مروڑیں گے کہ یہ ان کو کرنا ہوگا, صحیح کام کرنا ہوگا. اور یہ بھی ہر دفعہ دیکھ لیا کہ جب وہ نہیں کرتا تو کچھ بھی نہیں کر سکتے, یا تو اس کو ہٹا دیں گے یا اس کو کو کر دیں گے, لیکن اس سے کروا نہیں سکتے. گھوڑے کو لے جایا جا سکتا ہے پانی پر لیکن پلایا نہیں جا سکتا اس کو, یہ پرانا محاورہ ہے. تو یہ وجہ تھی جس سے انہوں نے کیا, اور بار بار اس طرح کی اگر باتیں کرتے ہیں تو اس کا کسی اور کو کوئی الزام نہیں دے سکتے. لیکن میں پھر کہوں گا کہ بعض دفعہ یہ جو ہوتی ہے نا طاقت جو ہوتی ہے یہ تھوڑا سا عقل کو معاف کر دیتی ہے. تو آپ کو لگتا ہے عمران خان صاحب کو جو طاقت دی گئی اس منصب پہ بٹھایا گیا تو انہوں نے اپنے اس گرے میٹر کا صحیح استعمال نہیں کیا, یا یو تھنک جیسے آپ نے گھوڑے کی ایگزامپل دی کہ ہی واز ناٹ کیپیبل آف اٹ؟ کہ میں نے 2 قسم کے گرے میٹرز کی بات کی. ایک تو میں نے پاور والا جو گرے میٹر ہے نا جس میں ایک مسئلہ ہے, ایک وہ ہے کہ وہ آدمی جو سا جس کو آپ نے کہا ہے کہ چلاؤ وہ کیا ہے. اور ہر دفعہ مختلف لوگ, ذوالفقار علی بھٹو اور جسم کا آدمی تھا, وہ بہت ہی عقل مند, پڑھا لکھا, بہت چالاک, فیشسٹ ٹینڈنسیز ضرور تھی ان کے اوپر, وہ بھی چنا گیا. اس نے مختلف طریقے سے کہا. نواز شریف کو چنا گیا کہ یہ تو ایسا ہی ہے, یہ ہماری بات مانے گا. وہ 1-2 سال کے بعد اس نے بھی دیکھا کہ
ابھی تو میں الیکٹڈ پرائم منسٹر ہوں, مجھے چونکہ ذاتی اس وقت کا تجربہ ہے, ان کا خیال تھا کہ اگر میں الیکٹڈ پرائم منسٹر ہوں تو مجھے کوئی نہیں روک سکتا. یہ ان کا خیال تھا, جو کہ اتنا صحیح تو نہیں ہوتا ایک ڈیموکریٹک ڈسپنسیشن میں. بی بی جون سی تھی, بی بی کا بھی مسئلہ تھا, اور بی بی کا مسئلہ صرف یہ تھا کہ سب چیزیں جانے کو پرانا بیگیج تھا, ایک فیوڈل بیگیج تھا لیکن ایک فیملی کی ٹریجڈی تھی. تو ان کو بھی یہ تھا کہ ابھی ہمیں کون ہے بتانے والا, اور جب اس کے بعد پتہ لگا کہ کچھ بتانے والے ہیں تو انہوں نے کہا اچھا اگر یہ بتانے والوں کو ہم ٹھیک رکھ لیں تو باقی ہم گورننس میں جو مرضی کریں. تو یہ جو چیزیں آپ نے چننی ہوتی ہیں, دیکھنی ہوتی ہے لوگوں میں, وہ بہت مشکل ہے, اور ایسا آدمی ملے گا بھی نہیں آپ کو جو کہ آپ کے ساتھ آ جائے. ملے گا وہ جو کہ انتظار کر رہا ہے کہ کس دن آئے فوج مجھے تخت پر بٹھائے, اور یہ آدمی کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا. یہ میں نے آپ کو اس لیے بتایا کہ اس کے اندر پروگرام ٹو فیل ہے. وہ جو آدمی ہے جس نے آ کر چیزیں ٹھیک کرنی ہیں, اس کے متعلق تو ارسطو سے لے کر آج تک کے سٹینڈرڈ سیٹ ہے کہ کیسے ہے, اور سب سے اچھا اس میں وہی ہے, اور جس پر صرف ایک آدمی ہماری تاریخ میں پورا اترا ہے, ریلکٹنس ٹو رول. فلاسفر کنگ کی بات بھی ہوتی ہے, ریلکٹنس ٹو رول. صرف قائد اعظم تھے جنہوں نے کہہ دیا اگر آپ لوگوں نے میری بات نہیں سنتی تو بھاڑ میں جاؤ, میں جا رہا ہوں لندن, میں اپنی پریکٹس کروں گا. لوگ گئے, ان کو لے کر آئے, وہ تو ہو گیا نا. لیکن جو کہتے ہیں نا نہیں سانو بھی موقع دیو, ہمیں ایک دفعہ آپ کر کے تو دیکھیں ہم کتنے بڑے تابع دار ہوں گے آپ کے. آپ یاد رکھیے کہ انہوں نے کبھی نہیں کرنا. اچھا, تو اس تابع داری میں عمران خان صاحب کو آپ نے کیسے دیکھا؟ آپ نے گزشتہ سارے وزرائے اعظم کا ذکر کیا, تو انہوں نے کہاں غلطی کی؟ اور میں چاہوں گی تاکہ آپ کی جو مشاہدہ ہے اس حوالے سے, اور وہ کتنے تابع دار ثابت ہوئے تھے پھر نہیں ہوئے, what exactly happened؟ یہ جو ٹینس جو ریلیشنز ہوئے between establishment and him, کیا وہ صرف اکتوبر سے ہی سٹارٹ ہوئے تھے یا اور بھی بہت سارے ایسے واقعات ہوں گے جو ہماری نظر میں نہیں ہیں؟ نہیں, میری بھی نظر میں پورے واقعات تو نہیں ہیں جس طرح, بلکہ آپ لوگ جو سے ہیں جو کہ ڈے ٹو ڈے ایونٹس فالو کرتے ہیں, میں تو چھوڑ دیا ہوا تھا اپنا انٹرنل پالیٹکس. میں خوش تھا اپنا کام کرنے میں, باہر دیکھ لیا, افغانستان, کشمیر, انڈیا, یہ میرے سبجیکٹ ہوتے تھے. لیکن عمران خان کے بعد مجھے واپس اس پر اس لیے کنسنٹریٹ کیا, یہ نہیں کہ میں جانتا تھا, پر مجھے یہ لگ رہا تھا کہ انہوں نے ایک ایسا آدمی لگایا جو کہ ہر طریقے سے ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا. کریکٹر کی میں نے بات کری تھی کہ وہ کوئی کبھی ذمہ داری قبول ہی نہیں کی انہوں نے, فل آف ہم سیلف کہ جی میرے بغیر کام نہیں ہو سکتا, میں نے یہ کیا. حالانکہ کئی چیزیں تھیں جو ان کے نہیں تھے, جن کا کریڈٹ ان کو نہیں جاتا تھا, اور لیکن جہاں کسی نے اور کا بھی پارٹیسپیشن تھی اس کو اکنالج نہیں کی. لیکن ایک اور چیز ہوتی ہے جو کہ لوگوں کی ان بلڈ, جو کہ شاید واقعی نہیں نظر آتی, ڈیماگوگری جس کو کہتے ہیں نا, کہ جی آپ کو جب طاقت ملتی ہے تو آپ اس کے ساتھ کیا کریں. ایک بڑا پرانا محاورہ ہے کہ سب لوگ ایڈورسری تو برداشت کر سکتے ہیں, لیکن طاقت کو سنبھالنا جو ہے نا, یہ بڑے کم لوگوں کا ذکر. یہ بڑے پائے کے لوگ ہیں جن کو پتا ہے کہ طاقت کے ساتھ کیا کر سکتے. طاقت کا استعمال جو ہوتا ہے نا, اس کا بھی ایک کرائٹیرین ہے کہ آپ اس طاقت کو اگر نہ استعمال کریں, جسٹ کیپ اٹ ان بینگ, ہے پیچھے لوگوں کو پتا کہ آپ کے پاس طاقت ہے, اس کا اثر ہونا چاہیے. انہوں نے مار دھاڑ شروع کر دی سب کے ساتھ, یہ نہیں بولنا, اس کے ساتھ نہیں کام کرنا, آپ کون ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ, یہ سب چیزیں نظر آ رہی تھی. تو اس لحاظ سے ابھی ہر ایک کو اپنا حق ہے کہ وہ تینوں میں سے جو بھی, اس کو میں کہتا ہوتا ہوں وی ہیو دا رائٹ ٹو چوز آور اون پوائزن, جو بھی آپ کو سب سے کم لگتا ہے یا سب سے زیادہ فیوریبل ہے وہ لیں, لیسٹ بیڈ آپشن جس کو کہا جاتا ہے. لیکن ان کے صورت میں کیونکہ جو لوگ ہیں اس وقت اسی کو ہم نے دیکھنا نا, اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس کی جگہ کون آ جائے گا یا پرانا کیا تھا, کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے. وہ چونکہ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا, اور یہ بار بار لوگوں کے سمجھانے کے باوجود وہ سیدھی سی بات تھی جو کہ جس کے متعلق آپ کو کہتے ہیں نا کہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. لوگوں نے اوور اے پیریڈ آف ٹائم بڑا پڑھا کر کہہ دیا ہوا ہے کہ ہمارا کیا علاج. لوکل باڈیز پر آپ توجہ دیں, کنسنسس پیدا کریں. کور پالیسیز چاہے وہ باہر کی ہے یا اپنی اندر کی ہے, اس کو جب تک اس پر منیمم کنسنسس جو ہوتا ہے وہ اگر نہیں کریں گے
6 महीने बाद दूसरी गवर्नमेंट आएगी, वो उसको उलट पलट कर दे। इसी तरीके से खास तौर पर पाकिस्तान में ये काम चलना है। उन्होंने तो बिल्कुल ही, बीवी ने किसी हद तक मान लिया दूसरों के साथ एकोमोडेट करने के लिए, मियाँ साहब शायद थोड़ी देर लगाई उन्होंने, इन्होंने तो बिल्कुल उसको साफ जाहिर है कि इन्होंने क्या कहना चाहिए, रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, मैं किसी और के साथ नहीं चल सकता हूँ। बल्कि ये भी अंदाजा हो गया था कि ये फौज के साथ भी नहीं चल सकते, और ना चले, मुझे फौज के साथ नहीं है, फौज के साथ मत चले, आप फौज को चलाएं क्योंकि वो आपका महकमा है, एक ताबेदार महकमा है। लेकिन ये भी समझ लीजिए कि फौज की अपनी जो होती है, जिसकी क्या कहते हैं डीएनए, वो कैसा काम करती है। सही सही, बिल्कुल ठीक। लेकिन मुझे एक चीज ये बताइएगा कि इस सब में, ठीक है आपने बिल्कुल सही फरमाया कि अगला बैठा होता है वो कहता है कि हमें भी ताबेदारी का मौका दिया जाए, तो क्या जब एक दफे मौका दे दिया जाए या जैसे सोच लिया जाए कि दिस इज नाउ द सॉल्यूशन फॉर पाकिस्तान, तो सॉल्यूशन को लेट भी कर देना, ये जरूरी है कि वो सॉल्यूशन आपकी नजदीक ये बंदा चला सकता है, अब उसे चलाने दे, उसके काम में अमल दखल करना क्या ये ठीक है? फिर ना तो पहले चूज करना ठीक है और उसके बाद फिर मुस्तकिल, अगर you want to keep the power in your hands, then why have someone else's face? Why not come yourself and just rule? ये वाकई ठीक है, बड़ा अच्छा सवाल भी है और ये बड़ा मुश्किल भी है। और मैं देखता हूँ कि वहां पर बैठ कर भी असूलन तो कह सकते हैं कि भाई ठीक है, आपने बैठा दिया या किसी को भी सपोर्ट कर दी, या हमारी मर्जी के बगैर बीबी इलेक्ट हो गई, या मियाँ साहब दोबारा आ गए और नहीं थे चाहते, और उसके बाद आप बैठ जाए, ये असूल तो ठीक है। लेकिन वहां बैठे हुए इतना ज्यादा आदमी परेशान हो जाता है बाज दफा, कोई बिहार में परसेप्शन की भी बात होती है कि जी ये तो बहुत गड़बड़ हो रही है, ये ना हो कि पता नहीं हम ये सिर्फ सोचते हुए कि जमहूरियत या सिस्टम को बताना, मुल्क ना गंवा बैठे। लेकिन ये बात आपकी ठीक है, जिन लोगों ने बर्दाश्त किया बैठे रहे वो ठीक किया, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो नहीं करते, जो लोग होते हैं जो को बेसब्री हो जाते हैं और कहते हैं, देखिए मुझे बेग साहब याद है, उन्होंने सपोर्ट जरूर किया था नवाज शरीफ को दोबारा या बीबी के बाद, लेकिन चौथे हफ्ते ही कहने लगे कि ये तो बड़ा मुश्किल काम हो गया, ये तो वंदा जौन सा है तो पहले से भी नालायक किया, उनसे भी निकला। ये जौन सी है कुछ लोगों की अगर अपनी समझ ऐसे होगी तो वो शुरू कर देते हैं, फिर वो मैनूवरिंग कर देते हैं, मैनिपुलेट शुरू कर देते हैं। लेकिन इस सूरत में ये जो है यहाँ पर तो मैं देखिए, मेरे कई चीज़ों का मुझे नहीं पता होगा, लेकिन मैं ये नहीं मानने के लिए तैयार कि कोई बाहर से कॉन्स्पिरेसी हुई इनके खिलाफ। कोई ऐसा काम नहीं था जिस पर कि अमेरिका बहादुर सब चीज़ें काम छोड़कर नवाज शरीफ इसके इमरान खान के पीछे पड़ जाए। फौज ने कितना किया नहीं जानता हूँ, लेकिन apparently there was a very democratic move. नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना जो है वो तो हक है हमारे। मैं जब DGI से था, नहीं उससे पहले DGMI था, तो उस वक्त भी एक हुई थी, उसमें भी एस्टेब्लिशमेंट ने कोशिश की कि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन बीबी के खिलाफ कामयाब हो जाए, नहीं हुई क्योंकि उनकी पार्टी की जो थी ना, बीबी की पार्टी की, पीपल्स पार्टी की कोहेरेंस बहुत काफी थी, बल्कि वो दूसरी तरफ से एक खींच कर ले गए सब चीजों के बावजूद। इस सूरत में अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर थी तो थी, और अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन में जो लोग अगर वो कामयाब हो रहे हैं तो हो जाए। लेकिन ये अभी फैसला कर देना कि जी ये मैंने अभी होने ही नहीं देनी, जो इन्होंने किया, जिस तरीके से स्पीकर ने किया, जिस तरीके से बाकी काम करते रहे, उसमें तो कोई मुझे जमहूरियत तो नहीं नजर आ रही थी ना। उसमें क्या रोल था? न्यूट्रल रहे तो बहुत अच्छा था। अगर सुप्रीम कोर्ट ने अपने कोई अपना फैसला दिया तो वो भी ठीक था। मुझे तो ये लगता है कि भाई इनको होने दो, इसको जो प्रोसेस को होने दो। असेंबलियां वाकई नहीं डिसॉल्व हो सकती जब सेशन में होती। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। ये वो असेंबली नहीं थी जो आई नहीं रही थी, जैसे कि आपने अपने आर्टिकल में लिखा भी है गुलाम इसाक खान साहब की, कि जो कॉल ही नहीं कर रहे थे सेशन, एंड दिस टाइम द असेंबली वाज इन सेशन। वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस टेबल भी हो चुका था, तो जाहिर है उसने होना ही था। अब जब आप देखते हैं, देखिए जाहिर है कि जो निकाला जाता है, अब वो चाहे किसी भी तरीके से, वो माजी में भी हमने देखा है किस तरह से निकाले गए हैं,
تو اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ ایک یا تو زیادہ تر آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد جب کوئی نیا چیف آتا ہے یا نئی سیٹ اپ ہوتا ہے، نئی پالیسی ہوتی ہے، تو پھر ہم نے دیکھا ہے کہ سب واپس آتے ہیں. لیکن یہاں پہ اب معاملات تھوڑے بدل گئے ہیں. اب یہاں ایک ڈائریکٹ اسالٹ جسے کہتے ہیں اس انسٹیٹیوشن پر استعارے یوز کیے جاتے ہیں، جو سب کو اب سمجھ میں آنے لگے ہیں کہ آپ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں. اس کو انسٹیٹیوشن کس طرح سے اسٹمک ان کرتی ہے؟ انسٹیٹیوشن کی بات اگر نہ کریں تو اس وقت بہتر ہوگا، کیونکہ وہ جیسے بھی کرے گی. اوکے، عمران خان صاحب کی سیاست کے بارے میں بتا دینا، کیونکہ دیکھیں ایک ریزیلینس تو ہے. میں اس لیے کہوں گی کہ انہی سیاست دانوں کو پھر دوبارہ بھی وہ موقع فراہم کیے جاتے ہیں. کوئی ایک دفعہ نہیں بنا، ٹوائس تھرائس پرائم منسٹرز ود the same parties. ہاں، ان کے ساتھ پھر کام کیا گیا ہے. تو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو اگر آج آپ پسند نہیں ہیں تو کل بھی پسند نہیں ہوں گے. وہ سدا کی دشمنی ٹائپ چیز نہیں ہے. یہاں پر محبت میں بس ایک کریک ہے، پھر مل لیں گے کبھی کہیں اور. کئی چیزوں کا نہیں پتا مجھے، اور نئی چیزوں کا مجھے اندازہ بھی نہیں ہوتا، لیکن اس دفعہ اگر مجھے کوئی فرق بہت بڑا نظر آیا نا، انسٹیٹیوشن کی بات میں کر چکا ہوں کہ کتنا کیسا ایفیکٹ ہوا. وہ ایک بہت بڑی جو پالیٹی جس کو ہم کہتے ہیں نا، ملک کی سیاست کا جو مزاج ہے، اس کے اندر جو ہلچل آئی ہے، اگر تو وہ ایک پازیٹیو ٹرن بھی لے سکتی ہے کیونکہ اسٹیٹس کو توڑا. لیکن دوسری طرف یہ بھی زیادہ چانس نظر آتا ہے کہ اتنی زیادہ ڈیوائڈس ہو گئی ہیں جن کو کہا جا سکتا ہے کہ انریکنسائلیبل قسم کی، ڈو اور ڈائی، ود می وداؤٹ می اور اگینسٹ می، اس طرح کی جو ہو گئی ہے اس سے. اور پوری صورتحال اگر دیکھیں، لوگ عام طور پر معاشی صورتحال کی بات کرتے رہتے ہیں، میں کہتا ہوں انٹائر اگر آپ صورتحال بھی دیکھیں ان چیزوں کے سمیت جس میں ہم جو بڑی تصویر ہے اس میں دیکھتے ہیں کس طرح کی الائنمنٹس بن رہی ہیں. ایک امریکہ بنا رہا ہے، ایک چین بنا رہا ہے. ہم نے اصل میں تو ہم نے چین اور روس اور اس طرح کے لوگوں کے ساتھ دینے کا کیا تھا، لیکن کچھ لوگ ڈر بھی جاتے ہیں کیونکہ ان کے بچے اور ان کے جو اثاثے ہیں وہ مغرب میں ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے اس وقت تو علاج اگر کرنا ہے تو وہ سوائے گرینڈ کنسنسس کے نہیں کوئی نہیں. آپ بے شک الیکشن کروا لیں، دوبارہ کرا لیں، 3 دفعہ کرا لیں، یہ کھٹ پٹ جاری رہے گی. لیکن اگر عقل مندی کوئی کر سکتا ہے، اور یہاں پر میں کہتا ہوں جس ادارے کو ہم کہتے ہیں کہ یہ آپ نے اتنی زیادہ خرابیاں کی ہیں طاقت کی وجہ سے، اگر ابھی انہوں نے اپنے ان سب کا گناہ کو کفارہ ادا کرنا ہے تو بہت اچھا موقع ہے. سب کے پکڑ کے کہیے کہ جی ابھی چھوڑ دیجئے پولیٹیکل، ابھی ایک گرینڈ کنسنسس والی کئی طریقے ہیں اس کے بنائیں گے. وی ول ٹرائی اینڈ اسٹیم دا راڈ. یہ پرانا فوجی اصول ہے کہ اگر سچویشن بہت فلکس میں ہے تو اس کو ٹھیک کرنے سے پہلے اس کو آپ روکیں. وہ جس طرف جا رہی ہے اس کو روکیں، اسٹیبلائز کریں سچویشن، اور پھر دوبارہ یا اٹیک کرنا ہے یا کچھ اور بہتر کرنا ہے. یہ تو سکھلائی تھی، اور عقل بھی یہی کہتی ہے کہ اس وقت یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک طرف ریفارم شروع کرتے ہیں دوسری طرف فلانا کام کرتے ہیں. اس وقت ایک سیاسی گرینڈ کنسنسس جس میں لوگ کہیں کہ جی آپ بیٹھ جائیے، سب مل کر یہ 2-4 چیزیں منیمم جو ہوتا ہے نا کامن کنسنسس جس کو کہتے ہیں وہ کریں. سال کرنا ہے، 2 سال کرنا ہے، اس کے بعد ضرور کریں اپنا. لیکن اس کے بغیر اور کوئی اس وقت مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی بہتر سولوشن ہے. اوکے، سو یہ بتائیے گا دورانی صاحب کہ ڈو یو سی دیٹ ہیپننگ؟ آپ کا یہ سجیشن ضرور ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہوتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ وہاں پر لوگوں کا کیا مزاج ہے. میں بہت دور بیٹھا ہوں، مجھے ابھی بالکل نہیں سمجھ آ رہی کہ اتنا عرصہ نہیں ہوا، ہفتہ 2 ہفتہ ہی ہوئے نا نکلے ہوئے وہاں سے. تو پہلے تو میں دیکھ رہا تھا کیا تھا، لیکن بے چینی بھی ہے. اور اگر اس وقت تو ایک میں کہتا ہوں کہ اس پر ٹرمائل میں ایک جو اچھی چیز ہوتی ہے نا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ مجھے دراصل جو ایگزامپلز یاد آتی ہوتی ہے نا وہ زیادہ تر ملٹری ہسٹری کی آ جاتی ہے نا. یہ مسئلہ ہے میرا. کورین آپریشن میں بہت زیادہ جب میکارتھر کو کیا گیا، ابھی تو بہت گڑبڑ ہو گئی ہے، طوفان بھی آ گیا ہے. اس نے کہا یہ تو سب سے اچھا ہوگا، اتنی چیزیں خراب ہو رہی ہیں، ہمارے سیٹ بیکس ہوئے ہیں، طوفان بھی آ گیا ہے اور فلاں کام بھی ہو رہا ہے، تو یہ تو بڑا اچھا موقع ہے. مطلب ہے کہ اس وقت میں کر سکتا ہوں کچھ، اس کو جو کریں گے اس کے ساتھ لوگ مل گئے. یہ جو موقع ہے اس کے اوپر اگر کریں گے
تو میرا خیال ہے لوگوں کا زیادہ کنسنسس ملے گا کہ جی ابھی تو اور کوئی چارہ نہیں ہے, نارمل بزنس ایز یوزل چل نہیں سکتی, لیکن کیا کریں گے یا نہیں کریں گے میں نہیں جانتا. بالکل آپ کہہ سکتے ہیں. اچھا, میں آخری 2 سوال آپ سے کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ یہ جیسے عمران خان صاحب کے لیے آپ نے لکھا کہ he will probably be that broom who's going to clean up the mess, یا جتنے بھی کرپٹ لوگ ہیں ان کا خاتمہ ہو جائے گا, یا پاکستان ایک صحیح ٹریک پر آ جائے گا. سو یہ جو ایک فیلنگ ہے, ظاہر ہے وی کین کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ کہ پاکستان صحیح چلے از دا فیلنگ. تو یہ فیلنگ تو سیاست دانوں میں بھی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے, میں مے بی ٹوٹلی رانگ, کہ جس کے ہاتھ میں سب سے زیادہ طاقت ہے یا جو طاقت اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتے ہیں, وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ سیاست دان بھی پاکستانی ہے, ان کا مقصد بھی پاکستان کو آگے چلانا ہے. Why are the civilians always looked upon, or the politicians looked upon, کہ ان کے دل میں درد نہیں ہے پاکستان آگے لے جانے کا, وہ سب ہمارا ٹھیکہ ہے, ایسا کیوں؟ بالکل ٹھیک ہے. یہ بھولنا نہیں ہے کہ آخر سب لوگ یہیں پر ہیں, کچھ زیادہ کچھ ان کا, کسی کا اپنا انٹرسٹ, کچھ کی بدماشی, یہ سب ہے, لیکن سب زیادہ تر اسینشلی کہہ سکتے ہیں کہ چاہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہو جائے. اور جب آپ کہتے ہیں کہ روم اور اس کی بات آئی تھی, تو اس میں مجھے صرف ایک ہی ہوتا ہے کہ ایک آپ ایک ایجنڈے سے کہیں کہ میں نے صفائی کرنی ہے, کرپشن کرنی ہے, تو بالکل ایک غلط قسم کی اسٹریٹجی ہے. اسٹریٹجی ایسے نہیں بنتی. وہ آپ بنا دیں کسی کو, کرتے رہے نیب فلانا ڈھمکانا کہیں بیک گراؤنڈ میں, لیکن سرکار کا جو زیادہ کام ہوتا ہے وہ تو گورننس ہوتا ہے. اور اس کے لیے جو ہمارے لوگوں نے, ہم سے بہت زیادہ تجربہ کار لوگ جنہوں نے فارمولے نکالے ہوئے ہیں کہ آپ نے کیسے کرنا ہے, وہ تو بہت عرصے سے ہو رہا ہے. ڈیولیوشن کی بات ہوتی تھی, گورنمنٹ ٹو دا ڈور اسٹیپ کی. اور سچی بات یہ ہے کہ جو لوگوں کا مسئلہ ہے وہ تو لوگوں کے لوکیلٹیز اور ان کے نزدیک ہی حل ہوتا ہے نا. اسلام آباد والا تو نہیں کہہ سکتا کہ فلانے کے بندے کو نوکری ملے. تو ان کو لوکل باڈیز کو اسٹرینتھن, اور یہ کرتے رہے سب لوگ, نعرہ یہی مارتے ہوتے تھے. فوجی بھی ہم نے کرنا ہے ڈیولیوشن, مشرف کا یاد ہوگا, لیکن یہ بھی پتا ہے کہ کون اس کے آڑے آتا ہے. ان کے آڑے وہ لوگ آتے ہیں جن کو اسٹیٹس کو میں فائدہ ہے, جو کہ نہیں چھوڑنا چاہتے, جو ان کے پاس کلاؤٹ ہے, وہ اپنے نیچے والے لوگوں کو نہیں پاس آن کرنا چاہتے. ڈیولپمنٹ ایڈ اگر وہاں پر شروع ہو گئی تحصیل یا ڈسٹرکٹ لیول پر, تو میرا کمیشن تو نہیں نا مارا گیا, میں تو بہت بڑا ایم این اے بنا ہوں, بڑے بڑے پیسے خرچ کر کے آئے. ان لوگوں نے راستے میں آنا ہے, ان کو روکنا, اور ایک دفعہ یہ کر لیں آپ, وہاں کام شروع ہو جائے, ہوتی رہے گی بات میں کرپشن اور سوری ہوتی ہے نا جس کو کیا کہتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی. یہ تو بڑے لمبے پروسیس ہے. 4 سال میں ایک بندہ تو پکڑا نہیں گیا ان سے, اور اس کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو 10 سال اور چاہیے. تو اس وقت تک کیا سب کام رک تو نہیں نہ جاتے. کام کریں گے, اسی سے آپ کی وہ بنے گی, جو کیا کہتے ہیں جس کو انوائرمنٹ کو ہموار ہوگا, اور اس میں یہ کرپٹ لوگ بھی پکڑے جائیں گے یا توبہ کر لیں گے, کیونکہ اور جو ان کے جو کیا کہتے ہیں پروٹیکشن دینے والے, ان کا جو مافیا ہے وہ بھی کمزور ہوگا. یہ اس کو کہتے ہیں اسٹریٹجی آف انڈائریکٹ اپروچ. آپ سیدھا حملہ کر کے نہیں کر سکتے, آپ انوائرمنٹ کو ایسا کرتے ہیں کہ جن میں یہ لوگ سے قابو آنے شروع ہو. سیاستدان کیا اپنی کبھی پولیٹیکل سپیس واپس دے سکیں گے؟ کیونکہ ایک پی ڈی ایم بنی تھی, آپ کے بھی علم میں ہے, انہوں نے سٹارٹ یہاں سے کیا تھا کہ تمام ادارے اپنے آئینی دائرہ کار میں رہ کر کام کریں, اینڈ دس از دا اسپیس دے وانٹ ٹو ٹیک بیک. بٹ وی آل نو, جیسے کہ آپ نے بھی کہا, کہ سب ریڈی ہوتے ہیں کہ جی ہم تابعداری کرنے کو تیار ہیں, ہمیں بھی موقع دینا چاہیے. ڈو یو ایور سی دیٹ ہیپننگ؟ وہ لینا بھی چاہتے ہیں یا نہیں؟ وہی چیز ملتی ہے جو آپ لے لیتے. You have to go and grab whatever you think is yours. یہ نہیں اگر آپ بیٹھ کریں کہ جی اب بیٹھا ہوا ہے یہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے ہمیں دے گی, یا فوج جو ہے یہ فلانی چیز سے ہمیں جو سا ہے وہ کرنے دے گی, پھر نہیں ہو سکتا. سر گریب کرنے کے لیے جاتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں نا, پھر پھینک بھی دیے جاتے ہیں باہر. وہ قربانی دینی ہوتی ہے ایک دو بندوں کو. ایرڈوغان کی جو مثال دیتے ہیں, اس کی پارٹی 2-3 دفعہ ڈسمس ہو گئی تھی, اور پھر چونکہ کام کرتی تھی اس لیے ابھی ان کو پاس لوگوں کی سپورٹ ہے. اگر کام ہی نہیں کیا, صرف نعرے مارے ہیں, تو پھر تو آپ کو لوگوں کی سپورٹ نہیں ملے گی. So you need that. پرانا وہی ہے نا, بڑا کا ہاتھ اٹھا لے, جام اسی کا ہے. آپ کو یہ کرنا ہے, لینا ہے, دے گا کوئی نہیں. آپ کبھی بھی نہیں ہوا, آج تک نہیں مجھے پتا کہ کسی نے دیا ہو.
ابتدا میں آپ نے کہا بھی، آرٹیکل میں لکھا بھی، جو تجربے ہیں وہ فیل ثابت ہو رہے ہیں، اور جس نظام کو ہائیبرڈ کہا جاتا ہے، بالکل اب یہ عمران خان صاحب کے جتنے بھی فالوورز ہیں یا پی ٹی آئی سپورٹرز یا خود ان کی پارٹی ہے، وہ کہتی ہے اب ہائیبرڈ پلس نظام بنا دیا گیا ہے. سو یہ جو اب جو کچھ بھی بنے گا، مطلب 2000 کب ہوتے ہیں، 23 میں الیکشن ہوتے ہیں. I don't know whether they are going to continue with this government, complete the tenures or not, whenever it happens. آپ سمجھتے ہیں کہ اب ایک نیا پروجیکٹ ان دی آفنگ ہے ٹو بی ڈیزائنڈ؟ نہیں پتا، واقعی کئی چیزوں کا میں اندازہ نہیں لگا سکتا ہوں کہ وہ کیا کر سکیں گے. اپنے فیلڈ میں تو کبھی کبھی ہم بنا لیا کرتے تھے نا کہ اسیسمنٹ ہو سکتی تھی کہ نیکسٹ موو کیا ہوگی، دشمن کی کیا ہوگی، فلانے ملک میں کیا ہوگی. یہاں پر ابھی سیاستدان جو ہے وہ اس طرح کے لوگ جو سے ہیں، اگلے میں کیا کریں گے جانتا میں نہیں ہوں. لیکن میں صرف اتنا ہی ہے، تجربے کی بات کر رہے ہیں کہ جب بھی کسی نے کہا کہ ابھی ہم 2-3 جو سے ہیں، ہم نے اور کچھ نہیں کرنا، یہ یقین کرنا ہے کہ جو غلطیاں کی ہیں وہ نہ دہرائیں اور لوگوں کے پرابلم ایڈریس کریں. That is the day that the corners would be turned. ہر کرائسس میں کہتے ہیں کہ ایک لرننگ اپرچونٹی ہوتی ہے. آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی، یہ میرا آخری سوال ہے آپ سے سر، عمران خان صاحب کے لیے اس پورے کرائسس میں کیا لرننگ اپرچونٹی آپ کو لگتا ہے ہونی چاہیے؟ اینڈ ایون ود دوز جنہوں نے عمران خان صاحب کے لیے سمجھا تھا کہ ہی ول پروو ٹو بی دا بیسٹ. ابھی بھی سپورٹ تو ہے ان کی، یقیناً ہوگی. کچھ لوگوں کی سپورٹ ان کی وجہ سے ہے، کچھ کی اس لیے کہ وہ بغض معاویہ، حب علی نہیں، بغض معاویہ کی وجہ سے ہے. تو سپورٹ تو لگتا ہے، اور بعض دفعہ تو بہت چیزوں نے حیران کر دیا کہ کس طرح کے لوگ آ کے جڑتے ہیں. جب اگر یہ ہو تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس طرح کے لوگ ہمیشہ واپس آ سکتے ہیں. یہ کہنا کہ اب فارغ ہو گئے، مجھے لگتا تو نہیں کہ یہ ٹھیک ہوگا طریقہ دیکھنے کا. اگر دوسری جو ڈسپنسیشن ہے اس وقت جو بھی ہے، پی ڈی ایم کہہ رہے ہیں اس کو، اب اگر ان لوگوں نے کام عقل سے نہ کیا تو نہ صرف وہ واپس آئیں گے بلکہ بینک کے ساتھ واپس آئیں گے. اور جب بینک کے ساتھ کوئی واپس آئے، اور خاص طور پر جس طرح کے آدمی جن کو میں نے اپنے طریقے سے کئی ان کو لقاب دیے ہیں، ابھی میں ان کو وہ کیا کہتا تھا، وہ جن آؤٹ آف دی بوٹل. اور یہ ان لوگوں کو دوبارہ ملے گا تو یہ یاد رکھیے کہ وہ بڑے وینجنس کے ساتھ آ سکتے ہیں، اور اس کے بعد دماغ اور بھی گھوم جاتا ہے. So then probably he may be the person, جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ you just have to grab the power. You need your space, you grab the power. You grab that, right? You don't request for it. لیکن the person that we are looking for in Pakistan who can put the things right is the one جو کہ سارے اس چیزوں کے پروسیس کے بعد کہے I now realize the limits of the power. ابھی مجھے پتا ہے کہ صرف پاور سے ہی کام نہیں بنے گا، فزیکل پاور یا الیکٹورل پاور سے. ابھی پیپلز پاور کو میں نے کس طریقے سے رام کرنا، اور وہ طاقت اس طرح کی بروٹ فورس سے نہیں ہوتی. سافٹ پاور کی جب بات ہم کرتے ہیں تو اصل میں تو اٹس سپیریئر دین دی ہارڈ پاور ہمیشہ سے. وہ جو ایسا آدمی کو کام کر سکے گا، اب پھر دوبارہ مجھے بات کرنی پڑے گی نا، جس طرح کے لوگ کرائٹیرین سیٹ کیے ہوئے ہیں ارسطو سے لے کر پلیٹو سے لے کر آج تک، تاکہ لوگ چاہتے ہیں آپ وہاں پر پاور میں ہوں، وہ تو وہی ہوتے ہیں کہ ہمبل. they get down to their brass tracks without any illusions, without any claims کہ میں کر سکتا ہوں. جی میں نے اپنا 5-7% کروں گا انشاءاللہ، اور اس کے بعد باقی لوگ آئیں گے وہ کریں گے. اس طرح کا لوگ چاہیے، not the people who say میں کر دوں گا، I am the one. کوئی نہیں کر سکا، میں اس کو جانتا ہوں، میں نے پہلے بنایا ہوا اسپتال بنایا ہوا، میں نے کرکٹ کا کام. لیکن ان میں صرف یہ ہے کہ جب وہ اگر آتے ہیں، میں پہلے کہا کہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ کس قسم کی وہ آ کر اور بھی، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ انہوں نے سب چیزوں کا مقابلہ کرنے کے باوجود فوج کا بھی کیا، متحدہ اپوزیشن کا بھی کیا، اور ابھی ناؤ دیٹ ہی از ان بیک ان پاور، ابھی مجھے کون کیا کر سکتا ہے. یہ بڑی دوسری ہے، بڑی دوا، یہ جو خرابی ہے نا جو دماغ کی، یہ خطرناک ہو جاتی ہے.
چلے آپ نے جو سجیسٹ کیا ہے کہ اس وقت ملک متحمل نہیں ہو سکتا کیونکہ بیکاز معیشت کے جو چیلنجز ہیں اینڈ there has to be a national consensus. کیا بٹھانے کے لیے سب ایک دوسرے کو تیار ہیں جو بٹھانے والے ہیں اور کیا سب بیٹھنے کے لیے تیار ہیں and work towards a national consensus؟ یہ تو وقت ہی بتا سکتا ہے. But thank you so much for your precious time. Take care of yourself. انشاءاللہ پھر بڑی انٹرسٹنگ نشست رہی آپ کے ساتھ. بہت ساری باتیں آپ نے لکھی ہیں, بہت ساری آج اور پتہ چلی. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.